अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा मैं हूँ वकास वालाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज जो 9 मई को हमला हुआ था जिना हाउस में और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जो तनसीबात को जलाया गया था, गिराव किया गया था, उसकी आज मजम्मत तो कर दी है, मगर एक तरफ हुकूमती टीम यानी पंजाब की इंटरम हुकूमत ने कमिश्नर लाहौर की ऊपर एक टीम बनाई। उस टीम ने जाकर तफ्तीश करनी थी और जाकर सर्च करनी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उन्हें मना कर दिया। 4 पुलिस की शर्त रखी। उन्होंने कहा पहले शर्तें मानो फिर आपको घर की तलाशी देंगे, और उनके साथ 1.5 घंटा तक मुज़ाकरात या मीटिंग चलती रही, लेकिन मीटिंग नाकाम हो गई। इमरान खान साहब को इस टीम ने 2200 अफराद पर मुश्तमिल एक फ़हरिस्त थमा दी, और उस फ़हरिस्त में इमरान खान साहब के भांजे और उनके करीबी रुफ़क़ा के नाम भी शामिल हैं, जो कि मतलूब दहशतगर्द या शरपसंद जिन्हें कहा जा रहा है, वो इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब हैं। इससे पहले 8 लोगों को ज़मान पार्क से फ़रार होते उन्होंने कहा कि हमने गिरफ़्तार किया है, और उन्होंने इंकिशाफ भी किया है कि इमरान खान साहब से मुसलसल हमारा राब्ता था, यानी लीडरशिप से बिलखुसूस मुसलसल राब्ता था जब हम ये तनसीबात को जला रहे थे। ये सारी सूरत हाल एक तरफ है। पिक्चर का एक रुख ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ बंद गली में जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से वे आउट तहरीक इंसाफ के लिए, मुल्क की सियासत के लिए क्या है? क्या ये इंतकाम जो कि अब देखें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासती इदारे आमने सामने खड़े हैं, उसमें इस वक्त तक जो इंस्टेंटेनियस मूवमेंट्स हैं, यहाँ पर जो मौजूदा हुकूमत है वो बेनिफिशरी नज़र आ रही है। मगर माजी में भी ऐसा होता रहा है, अब भी ऐसा हो रहा है। अगर कल को इस हुकूमत, इस पार्टी की ये सारे मामला से निकल कर हुकूमत आ गई, कल को ये फंसा देंगे तो सियासी मरहला आगे नहीं बढ़ पाएगा। सियासत यहाँ पर ही फुल स्टॉप में रहेगी। दूसरी जानिब जो 72 लोगों को और पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट से आउट किया था, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पटिशन थी। लाहौर हाई कोर्ट ने आज उस इस्तीफ़ों की मंजूरी को, MNAs की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की मंजूरी को कालअदम करार दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ साबिक, मौजूदा साबिक वज़ीर, पंजाब से, KPK से, पेशावर से, और उसके अलावा कोयटा से, कराची से MNAs जो हैं वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। मलिक अमीन असलम छोड़ गए, आमिर क्यानी छोड़ गए। शाह महमूद कुरैशी को अंडरटेकिंग देने के लिए, साइन करने के लिए कहा गया कि आइंदा इस तरह के वो इक़दामात नहीं करेंगे या इस तरह की सियासत नहीं करेंगे, इस तरह का एहतजाज नहीं करेंगे। उन्होंने साइन नहीं किया। उन्होंने कहा मेरा जमहूरी हक है, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, मैं अंडरटेकिंग इस शर्त के ऊपर अगर रहा करते हैं तो मैं ये नहीं साइन करता। तो इस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारे मुख्तलिफ रहनुमाओं को प्रेशराइज़ किया जा रहा है और प्रेशर करके उन्हें पार्टी से निकाला जा रहा है। उन्हें आमिर क्यानी का बड़ा अफसोस है, वो खुद कह रहे थे कि मुझे बड़ा अफसोस है। बहरहाल आज जो इमरान खान साहब ने मजम्मत की है, मजम्मत अगर कुछ देर पहले कर देते, जिस दिन उन्हें अदालत में वो गए थे और उन्हें अदालत ने कहा था कि प्रोड्यूस करो, और रास्ते में उन्होंने कहा था कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की तो ऐसा ही रद्द अमल आएगा, उस वक्त अगर वो मजम्मत कर देते तो आज क्या 7,000 8,000 जो उनके कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं, और उसके बाद मतलूब 2200 हैं, और उसमें ज़मान पार्क के अंदर वो कह रहे हैं कि 40 ऐसे दहशतगर्द हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं दहशतगर्दी के, उनको इमरान खान ने पनाह दी है। तो मरहला इस मकाम तक पहुंचता या इससे पहले ही कहीं ना कहीं सेटल हो जाते। राजा यासर महीन साहब तहरीक इंसाफ से, खूनज़ादा चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और शुएब शाहीन साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगा। सर, टेक्निकली इमरान खान साहब ज़मानतें भी ले रहे हैं आज हाई कोर्ट के अंदर भी, और उनको 23 तारीख को फिर नैब ने नोटिस है वो जी आप आएँ, आकर 10 बजे आप खुद को पेश करें। आपको क्या लग रहा है इस सारे सिनेरियो में इमरान खान दोबारा गिरफ्तारी की तरफ जाएंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि गिरफ्तारी की तरफ जाएंगे, और वो जो गिरफ्तारी हुई थी वो भी रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल थी। जो कुछ 9 मई की रात को वाक़यात हुए वो भी बदतरीन मिसाल थे, नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जिस तरह रेंजर्स ने आकर उनको गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़े, उनके अंदर घुस गए, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, 80-90 जो रेंजर्स के लोग थे, और उन्होंने वकीलों पे तशद्दुद किया, इमरान खान के ऊपर तशद्दुद किया और किडनैप करके ले गए। और बाद में बैक डेटेड इन्होंने 1 मई की, जो कि छुट्टी वाला दिन था, एक वारंट ऑफ अरेस्ट का इजरा किया। और वो वारंट ऑफ अरेस्ट भी आप अगर देखें तो नैब का कोई ऑफिशियल एम्प्लॉय नहीं था। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि जी आपने कैसे कर लिया, रेंजर्स ने कैसे कर लिया, तो सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाया गया। नैब ने कहा कि जी हमने सेक्रेटरी इंटीरियर को 8 तारीख को लिख भेजा था कि आप इसको एग्जीक्यूट कराओ। सेक्रेटरी इंटीरियर ने कहा जी मुझे तो ये लेटर मिला ही नहीं है। अब ये सवाल पैदा होता है कि किसने ये दहशतगर्दी फैलाई, जिस तरह अदालत के ऊपर हमला किया आगाज़, और फिर जब वो फुटेजेस और वीडियो आई
تو ظاہر ہے پھر اس کے نتیجے میں پروٹیسٹ ہونا تھا، جو کہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ پیسفل، جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، لیکن ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ چیزیں ساری کی ساری اب میرا خیال ہے پچھلے 10 دن سے ہم یہ سارے اسی سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا، شعیب صاحب سزا دیے بغیر ہی آگے نکل جائیں گے ہم لوگ؟ دیکھیں دیکھیں نہیں آگے نکل سکتے۔ ظاہر ہے اس کو ہم نے ایک قانون اور قاعدے کی روشنی میں آگے لے کے چلنا ہے۔ ریاستی اداروں پہ حملہ، ریاست کے اوپر حملہ، یہ غلط ہے۔ سملرلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حملہ، یہ غلط ہے۔ اسی طرح جو کچھ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر حملہ، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ، وہ بھی غلط ہے۔ سپریم کورٹ کو سکینڈلائز کرنا، ملائن کرنا، وہ بھی غلط ہے۔ ہم چیزوں کو ساتھ لے کے چلے۔ پھر آپ آگے دیکھیں، عدالت حکم دیتی ہے کہ آپ ضمانت پہ رہا کرتے ہیں، شیریں مزاری کا کیس لے لے، ملکہ بخاری کا لے لے، علی حمزہ ہے اور کئی لوگ ہیں۔ خواتین کی میں بات کرتا ہوں، عدالت ادھر سے ضمانت دیتی ہے یا چھوڑنے کا حکم دیتی ہے، باہر عدالت کے باہر گرفتار ہو جاتا ہے، جیل کے سے باہر نکالتے ہیں، وہاں ویگو ڈالے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں غیر معلوم مقام پہ۔ عدالت ضمانت دیتی ہے، شیریں مزاری تیسری دفعہ اپنے گھر میں پہنچی ہے، 2 گھنٹے ابھی رہی، رات کو اٹھا کے لے گئے۔ اگر یہ طرز عمل ہم نے ریاستی اداروں کا دیکھنا ہے، اگر ہم نے یہ رول آف لا کرنا ہے، تو پبلک تو ریاست کے اداروں کو دیکھتی ہے کہ اگر وہ قانون سے بالاتر ہیں، ان کے سامنے آئین اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو لوگ پھر کیا ری ایکٹ کریں گے؟ سپریم کورٹ نے آج سے 2 مہینے 3 مہینے سے کہہ رکھا ہے آپ الیکشن کراؤ، آئین کا تقاضا ہے۔ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں یا ملائن کرتی ہیں یا ان کو گالیاں دیتے ہیں ججز کو۔ آپ دیکھ لو جو پچھلے ہفتے جو کچھ ہوا، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، لٹرلی گالیاں دی ہیں ججز کو، اور جو کچھ شہداء کے مینومنٹس کو جلانا جسٹیفائیڈ تھا۔ اگر یہ ایسا کریں گے تو عوام نے بھی کر دیا، از اٹ جسٹیفائیڈ؟ میں سر آپ کو کہہ رہا ہوں جسٹیفائیڈ نہیں ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنا طرز عمل ریاست کو بھی تو بدلنا ہے کہ یا نہیں بدلنا، عدالت کے حکم کی ماننا ہے کہ نہیں ماننا، قانون کی حکمرانی آپ نے کرنی ہے کہ نہیں کرنا۔ ریاست کے اوپر تو زیادہ ذمہ داری ہے، حکمران طبقے پہ زیادہ ذمہ داری ہے، جس نے کیا وہ غلط کیا، ہم اس کو مذمت کرتے ہیں۔ لیکن جو عمران خان صاحب والی آپ بات کر رہے تھے، ہی واز ان کسٹڈی، وہ جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا اس نے اس وقت بھی مذمت کی، اس کو کل بھی کی، آج بھی کی، لیکن میں اس سے آگے لے کے جاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی ایشو ایسا ہے جس کو اوپر آپ کو تمام کنسرن لوگوں کو بیٹھ کے ریکنسائل کرنی ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف لے کے جانا ہے، نہ کہ اس کو مزید بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ آپ نے جہاں گرفتاری کی بات کی، مجھے یہ بتائیں پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن اتنی کبھی کسی دنیا کے کسی کونے میں ہوئی ہے کہ 1 سال کے اندر آپ نے ایک لیڈر کے اوپر جو واحد فیڈریشن کی علامت ہے، آپ نے 150 مقدمات درج کر دیے ہیں۔ 150 مقدمات پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک لیڈر پہ آپ نے پہلی دفعہ درج کیے ہیں، تو اور جس میں حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 99% سے زیادہ مقدمات جو ہیں وہ بدنیتی پہ مبنی اور جھوٹے ہیں۔ دیکھیں جب چیزوں کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں، سارا نظام ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ کیا کہتے ہیں، اس کرپٹ نظام کو تیزاب سے دھونے کی ضرورت ہے۔ جو غلط ہے 9 مئی کو رات کو بھی غلط ہوا، لیکن دن کو جو اٹیک ہوا وہ بھی غلط ہوا۔ چلیں میں آتا ہوں آپ کے بڑے ایک بات آپ کو بتاؤں، جی سر ایک بات صرف کر کے، جناح اس کے اوپر اگر کہتے ہیں 2 بجے سے جی حملے کی تیاری ہوئی، 2 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک یہ سارا کچھ ہوتا ہے، کیا ایک سنگل پولیس والے نے بھی روکنے کی کوشش کی؟ کیا کوئی شیلنگ ہوئی؟ 40 سے 50 بندہ اس دن مار دیا گیا، لیکن یہ نہیں پتا کہ ان کے اصلی تھے نقلی تھے، کیا ہوا، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بھی تو تحقیقات ہونی چاہیے کہ جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو بھائی روکنے کا کوئی نہ کوئی تو آپ کے پاس طریقہ کار بورڈ ہونا چاہیے تھا۔ اور ایک میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا، چھوٹی سی بریک ہے، بریکنگ نیوز ہے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر میں راجہ صاحب اور اخونزادہ چٹان صاحب سے پوچھوں۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید راجہ یاسر امیو صاحب۔ سر بند گلی میں جا رہے ہیں، آپ کے بڑے لوگ استعفے بھی دے رہے ہیں اور پارٹی کو بھی چھوڑ رہے ہیں، آپ بتائیے کہیں پارٹی تو نہیں چھوڑنے جا رہے؟ سوری آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہاں جی سوری، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی میں رہنا نہ رہنا یہ لوگوں کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے وہ عمران خان کا ووٹ ہے، بیسیکلی جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے۔ باقی جو لوگ الیکٹیبلز ہیں ان کے اپنے ہر ہلکے کے پرابلمز ہوتے ہیں، کیونکہ کل کے پروگرام میں بڑا ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ
ملک امین اسلم صاحب جو میرے عزیز بھی ہیں اور محترم بھی ہیں, انہوں نے پارٹی کیوں چھوڑی, ان کے اٹک کی ایک ڈائنامکس ہے, اس میں وہ فٹ ان نہیں ہو رہے, انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. کوئی ان پہ ایز سچ دباؤ تو نہیں تھا, میرا خیال ہے بڑے کلین آدمی ہیں. ڈائنامکس تو چکوال کی بھی بڑی عجیب سی ہے. چکوال میں آبویسلی آرمی بڑی میٹر کرتی ہے, اور چکوال کے حلقے میں اگر الیکشن لڑنا ہو تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جو فوجی ہیں وہ کسی طرح سے آپ کی کسی ادا کو پسند نہ کریں. لیکن آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گی, چکوال میں جو پروٹیسٹ بھی ہوا وہ بڑا ہی پرسکون تھا, بڑے مہذب پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور انہوں نے صرف ایک تمہارا تحصیل چوک, حالانکہ چکوال میں بڑے اہم ایئر بیسز ہیں, مرید میں ایئر بیس ہے, کلر کار میں بیس ہے ملٹری کا, بلکسر میں ایک چھاونی ہے, لیکن کسی نے سوچا بھی نہیں کہ اس طرف جائے. تو چکوال کے ڈیفینیٹلی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے تو آج آپ پروگرام میں بیٹھے ہوئے, ورنہ تو مجھے کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا, سارے تو انڈر گراؤنڈ ہوئے پڑے. ہاں نہیں, بیسیکلی میں تو پرسنلی, آپ میرا خیال ہے میں آپ کے پروگرام میں بھی ریگولرلی آتا ہوں, تو پالیٹکس ہوتی ہے. میں کسی ملیشیا کا ممبر تو نہیں تھا کبھی بھی, تو میں بالکل جو اس طرح کی حرکات ہیں, چاہے میری پارٹی بھی کر رہی ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے, امپارشل بھی ہونی چاہیے, اور پارٹی لیول پہ بھی ہونی چاہیے کہ کون لوگ تھے پارٹی میں. اگر خان صاحب تو جیل میں تھے آبویسلی, تو جنہوں نے کیا ان کو غلط کیا, ظاہر سزاؤں کا ایک لیول ہوگا وہ جو بھی قانون کے تحت ملے گی. لیکن میری جو ریکویسٹ ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ بہرحال اسٹیبلشمنٹ جو ملک کے نوجوان ہیں ان کی فرسٹریشنز کو بھی دیکھے, جو مہنگائی, بے روزگاری اور پرابلمز ہیں جو اس کی وجہ سے وہ کتھارسس وہ اس وجہ سے کرتے, دیکھیں نا, وہ اس وجہ سے کرتے ریزنیبل تھا, وہ تو اس وقت تک کرتے رہے جب تک خان صاحب کو گرفتار رکھا. جیسے ہی خان صاحب کو چھوڑا وہ گھروں کو گئے, اور پھر ان کی باری آ گئی کہ اب آپ آؤ ذرا مہمان بنو ہمارے. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے تو اس کو جسٹیفائی کیا ہی نہیں جا سکتا نا. چلیں اب اس کا وے آؤٹ میں آپ سے پوچھتا ہوں, ذرا میں چٹان صاحب سے بھی پوچھ لوں. وے آؤٹ میں صرف چھوٹی سی بات کر لوں کہ وے آؤٹ اس کا یہی ہے کہ جو لوگ ڈائریکٹلی انوالو ہیں ان کو تو سزا دینی ہی پڑے گی, جو نہیں ہیں خواہ مخواہ بچے جو مختلف وجہ سے اور وہ انوالو, ان کی فرسٹ ہینڈ کوئی ایسی انہوں نے جلاؤ گراؤ میں شرکت نہیں کی, ان کے ساتھ ایک ریاست کو ماں کا سلوک کرنا چاہیے میرے خیال میں. چٹان صاحب, آج آپ کی سی سی کا اجلاس بھی ہوا پیپلز پارٹی کا, اس میں بھی وہ تحریک انصاف کو ایک تو وہ مذمت کر رہے ہیں اور آپ لوگ, اور دوسرا آپ کالعدم کا بھی تحریک انصاف کو سوچ رہے ہیں, حالانکہ آپ کی پارٹی ان ساری پالیسیز کے خلاف ہے. وے آؤٹ کوئی نہ کوئی نکال لیں گے. آپ تو سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے ہر سیاسی جماعت اور فیڈریشن کی واحد علامتی جماعت اور واحد لیڈر جو ہے وہ اس ملک کے اندر چاروں صوبوں کے اندر ہے, اس کو اگر نکرے لگا دیں گے, سائڈ پہ لگا دیں گے, تو کل کو آپ کی باری بھی آ جائے گی. چٹان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ میں آپ کے سوالوں سے پہلے میں شاہین صاحب کے سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں شاہین صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ کس فیصلوں کی بات کرتے ہیں, کون سے قانون کی آپ بات کرتے ہیں, کون سے عدالتوں کی آپ بات کرتے ہیں؟ آپ وہی عدالت کی بات کرتے ہیں جس کے سربراہ کے سامنے جو ایک ایسا مجرم پیش ہوا جنہوں نے نہ صرف اس ملک کے 60 ارب روپے پہ ڈاکہ ڈالا تھا, بلکہ اس نے جناح ہاؤس کو جلایا تھا, انہوں نے ایم عالم کی جہاز کو جلایا تھا. یار وہ تو بعد میں جلایا نا, پہلے اس لیڈر کو تو آپ کو پلیز نا, جس طرح شاہین بھائی صاحب اپنا سپیچ کر رہے تھے نا, اور 20 منٹ انہوں نے مسلسل سپیچ کیا. اب میرا بھی سنیں کہ میں بات کو مکمل کر دوں, اگر اس میں پھر آپ کا کوئی سوال رہتا ہے تو آپ فرمائیے, بولیے, جلدی بولیے. جس نے چاغی کے ماڈل کو جلایا, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ انہوں نے ہمارے شہداء کی توہین کی. کرنل شیر خان, وہ ہمارا شیر بچہ پاکستان کا, جو انڈیا پہ انہوں نے شہادت دی, تو انڈیا کا جو کمانڈر تھا انہوں نے اپنی صفائی انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ جو بہادر بندہ ہے اس کی لاش کی توہین نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے گھر سے چندن کے تیل منگوا کے اس کو داڑھی کو لگایا, اور اس خط کرتے ہوئے لاش کو اس کی جیب میں خط رکھا کہ میں ایک آرمی, انڈین آرمی کمانڈر, وہ اس کو اتنی عزت کر رہے تھے. ان لوگوں میں شرم نہیں ہے, حیا نہیں ہے کہ اس شہید کے اور اس طرح کے بہادروں کے, میجر عزیز بٹی, لالک جان, ان لوگوں کے مجسموں کے انہوں نے بے حرمتی کی. اور جب ان کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے اس کو کیا کہا, انہوں نے اس کے دیکھنے پہ خوش ہوا. انہوں نے اس سے کہا کہ اس کے ہم سے معافی مانگے. کیا انہوں نے معافی مانگ لیا؟ کیا انہوں نے مذمت کر لیا؟ چلو میں شاہین صاحب کا بات کو مان لیتا ہوں کہ پولیس نے حملہ کیا, آرمی نے حملہ کیا, پی ڈی ایم کے اسد زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب
اور مولانا فضل الرحمان صاحب چلے گئے اور انہوں نے حملہ کیا، کیا اس کو مذمت نہیں کرنا چاہیے تھا؟ منتی کی چیف جسٹس نے کہ اس کا مذمت کرو، کیا انہوں نے مذمت کیا؟ پھر وہ سربراہ جو عدالت کا سربراہ ہے انہوں نے اس کو کیا کہا؟ آپ جا کے وہاں پہ رہے، بہت آرام سے رہے، آپ کے فیملی والے آ کے آپ سے ملیں گے اور کل ہم آپ کے لیے بندوبست کر دیں گے۔ کیا دنیا میں آپ نے ایک جرگہ ہوتا ہے، ایک جو ہے پاکستان کا پینل کوڈ ہے، ایک شریعت ہے، مجھے یہ تین فیصلے یہ تین چیزوں پہ ہوتے ہیں، مجھے بتائے جرگے میں کبھی اس طرح کا مثال ہے کیا؟ پینل کوڈ میں ہے یا شریعت میں ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں یہ سوال تو ہو گیا، آپ میرے بات کو مکمل کرنے دیں۔ کیا آپ نے اس طرح کا مثال لالا بریکیں زیادہ آ رہی ہیں آج، اس لیے میں کروں ذرا جلدی نا۔ یاد ہے آپ کو یاد نہیں ہے، اور اگر آئندہ بھی آپ کوئی جرم کرے تو کیا اس طرح کے فیصلے آئیں گے؟ تو آپ تحریک انصاف کو نہ قلعدم کروائیں نا، آپ کیوں اس طرح کا سوچ رہے ہیں، کیوں بند گلی میں لے کر جا رہے ہیں؟ کل کو آپ کی باری آ جائے گی۔ ہم کسی کو قلعدم نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم اس طرح کام کریں، خدا نخواستہ ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے شہادت کی جو ہے آرمی کی تنصیبات پہ حملے نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ۔ میں چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، آپ کا اب شعیب شاہین صاحب اب آپ کی باتوں کا جواب دیں گے۔ چھوٹی سی بریک۔ آج ذرا بریکیں زیادہ ہیں۔ شعیب شاہین صاحب آپ بتائیے گا سر، جو انہوں نے سوالات آپ کے سامنے رکھے، انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا ہوا ہے جو عدالت نے عمران خان صاحب کے یا عدالتی نظام نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف 150 سے زائد مقدمات بن گئے، ایک بندہ جیل میں پڑا ہوا ہے، ان کو آپ نے غلط طریقے سے، ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سن رہا ہوں سر فرمائیے۔ ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے گرفتار کیا۔ میٹر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیک اپ کیا۔ ایک طرف سے انہوں نے کہا کہ گرفتاری غیر قانونی تھی، دوسری طرف سے کہا ایگزیکیوشن آف وارنٹ درست تھی۔ اس کے خلاف اپیل فائل ہوئی اور اپیل کے نتیجے میں میٹر سپریم کورٹ میں گیا، اور سپریم کورٹ نے کوئی یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، علی موسیٰ گیلانی والا کیس آپ کے سامنے ہے، عدالت کے باہر سے اس کو گرفتار کیا گیا تو کورٹ نے آدھے کے گھنٹے کے نوٹس پہ ان کو ریلیز بھی کیا اور وارن بھی کیا۔ نیب نے پچھلے سال ایک بندے کو پارکنگ سے گرفتار کر لیا اور سپریم کورٹ کے اسی بینچ نے ان کو ریلیز بھی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایس او پی تبدیل کیا نیب نے خود کہ عدالت سے یا عدالت کی حدود سے ہم گرفتار نہیں کریں گے۔ اب کوئی بھی شخص، یہ سیٹلڈ لا ہے، کوئی بھی شخص اگر عدالت میں آیا ہوا ہو اور وہ بیل کے لیے آیا ہو تو اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، یہ تو سیٹلڈ لا ہے۔ باقی جو جج صاحب کے جو ریمارکس کی طرف جا رہے ہیں، ریمارکس کو یہ کہنا اور اس کو ایک بنیاد بنا کر کے، یہ تو آج کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، پچھلے 3 مہینے سے جو کچھ پارلیمان میں ہوا، جو کچھ آئین کہتا ہے آرٹیکل 68 کے مطابق آپ کنڈکٹ آف دی ججز پہ گفتگو نہیں کر سکتے، آپ تو ججز کا نام لے لے کے ان کی تصحیح کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو آپ سکینڈلائز کر رہے ہیں، ان کو ملائن کر رہے ہیں، ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، اس لیے کہ تاکہ الیکشن نہ کرانا پڑے۔ اور سپریم کورٹ نے کہا کیا تھا کہ آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن کرا لو۔ آئین کے مطابق آرٹیکل 220 کہتا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کریں الیکشن کمیشن پاکستان کو فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز، تو وہ نہیں کرایا۔ اب اس کے نتیجے میں آپ سپریم کورٹ پہ اٹیک کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں، ادارے سب قابل احترام ہیں، اگر فوج قابل احترام ہے تو عدلیہ اس سے زیادہ قابل احترام ہے۔ ہمارے ملک کی فوج جو ہے وہ ایگزیکٹو کا ایک ون آف دی پارٹ ہے، عدلیہ جو ہے ایک انسٹیٹیوشن ہے، عدلیہ جو ہے اسٹیٹ کا ایک ون آف دی آرگن ہے۔ آپ اگر اس کو اس طرح تصحیح کریں گے تو آپ یہ توقع رکھیں کہ یہ غیر قانونی کام نہیں ہے اور غیر آئینی کام نہیں ہے تو نامناسب ہے۔ میں آگے بڑھوں گا، پوزیشن وہ نہیں آگئی کہ اب عدلیہ کو بھی یہ کہنا پڑ جائے گا اپنے منہ سے کہ بھائی ہم نیوٹرل ہیں۔ دیکھیں، عدلیہ پہلے دن سے نیوٹرل ہے۔ عدالت کا کام ہے کہ جہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہوگی وہاں وہ انصاف دیں گے۔ عدالت نے آئین اور قانون کی پاسداری، عملداری کے لیے قسم اٹھا رکھی ہے۔ اگر عدالت لوگوں کو ریلیف نہیں دے گی تو پھر قانون کا نظام انصاف ملیا میٹ ہو جائے گا۔ جو بھی جتنا پریشر ہو، جتنا بلیک میلنگ ہو، عدالت نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ اور باقی جو چٹان صاحب نے کہا جی اس دن غلط ہوا، میں تو پہلے کہہ رہا ہوں غلط ہوا، پاکستان کے ہر شہری نے کہا غلط ہوا، کون کہتا ہے کہ یہ صحیح ہوا ہے؟
لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ باقی سارے غیر قانونی کام کو اس آڑ کے اندر اس کو جائز قرار دے دیں. بھائی جو ہوا غلط ہوا, اس کی کوئی 10 دن سے ہم اسی بات کو رونا پیٹ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا, لیکن بھائی یہ تو بتا دیں سول ایڈمنسٹریشن کہاں تھی, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرانے والے کون تھے, اور وہ لوگ کیوں نہیں آئے, ان کی نیگلیجنسی یا ملی بھگت تھی. تو یہ سارا اس کو کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی ادارہ اس کو انویسٹیگیٹ تو کرے. ٹھیک, یہ پہلے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. راجہ صاحب, 2 پرابلمز آ رہی ہیں آپ کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ. ایک پرابلم تو یہ ہے کہ آپ ریاستی اداروں کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, جو کہ پچھلے 1 سال سے تھے, لیکن اب جو لاوا پھٹنا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اسی فیز کے بعد لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور ساتھ جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملی وہ بھی آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب سے زیادہ غلطیاں نہیں ہو گئی راجہ صاحب؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو تو اس مقام پہ لایا گیا بھی بڑی ڈیٹیل میں, کیونکہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے, وکیل صاحب کر چکے ہیں, تو اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ ایک بند گلی میں خان صاحب کو لے آئے ہیں, 150 جھوٹے کیس آپ نے ان پہ بنائے ہوئے ہیں. پہلے آپ نے جس بھونڈے طریقے سے گورنمنٹ کو توڑا, اور پھر اس کے بعد کے جو واقعات ہیں 25 جولائی کو جو کچھ ہوا, تو ایک کنٹینیوشن آف ایونٹس ہے. اس سارے کا غصہ جمع ہو گیا, اور بار بار ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جسٹیفائی تو پھر بھی نہیں ہوتا کہ آپ ریاستی اداروں کے خلاف کچھ کریں, لیکن یہ ہم نے اس کو ٹھیک تو کرنا ہے نا. اس کو شاید ہو سکتا ہے پنجاب میں لوگ اتنے زیادہ وہ ریئیکشنری نہ ہوں, لیکن میں جس طرح دیکھ رہا ہوں کہ PK میں لوگوں کے جذبات وہ انتہائی خطرناک ہے ملک کے لیے. میں سمجھتا ہوں اپنا سوشل فیبرک تباہ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے ہمیں میرا خیال بڑی سیریس ایک تھاٹ پروسیس میں جانا پڑے گا. اور کیا کرنا چاہیے یہاں سے, کیا کرنا چاہیے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بات ہونی چاہیے ریاست کے اداروں کی, آپ کے ساتھ اب بات ہونی چاہیے براہ راست عمران خان صاحب سے. نہیں, ریاست کے ادارے پہلے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ڈائریکٹلی انوالو ہیں جلاؤ گراؤ میں یا توڑ پھوڑ میں, ان کو تو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے, لیکن قانون سے باہر نہیں. اور جو لوگ نہیں ہیں ان کو خواہ مخواہ جو انوالو کیا جا رہا ہے وہ نہ کیا جائے. ان کے ساتھ ریاست وہی سلوک کرے جو ایک ماں سلوک کرتی ہے بچے کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ ان ساروں کو ہی آپ اس طرح ٹریٹ کریں کہ آپ ایک وہ ٹیررسٹ نیشن تو کریٹ نہیں کرنی نا. آپ نے پہلے بھی آپ نے بیسیکلی, ٹھیک ہے کچھ لوگ رستے سے ہٹ گئے ہیں, وہ پراپر ان کا بیہیویئر نہیں رہا, لیکن آپ نے کیا سب کے سب کو ہی ایسے کرنا ہے؟ آپ کسی شریف آدمی کو بھی جب خام خواہ تنگ کرتے ہیں تو وہ بھی بدماش بننے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس فیبرک کو تو مزید تباہ نہیں کرنا, اس کو تو آپ کو ٹھیک ہے اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی ہونی چاہیے. جو لوگ نہیں ہیں, جو انوالو نہیں ہیں. جی چٹان صاحب, آپ کو پہلے تو سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے, لیکن بڑا سوال جو شعیب شاہین صاحب نے بھی اٹھایا. ایک بات میں مولانا صاحب صرف چٹان صاحب کے لیے کر دوں, ایک بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے پہلے کہا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہوا, ہم تو پیپلز پارٹی میں تھے, 3 دن انتہائی شدید قسم کے ہنگامے ہوئے, بینک لوٹے گئے, آگ لگائی گئی, اور جب تک پورا پاکستان اردو میں کھپ گیا اس کے بعد زرداری صاحب نے سندھی میں تب کھپایا تھا پاکستان کو. تو اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ہم پیپلز پارٹی میں ہی تھے. چکوال پھر بھی ٹھنڈا شہر ہے, وہاں پہ صرف سائیکل ہی توڑی تھی انہوں نے کاف لیگ والوں کی, ادروائز تو باقی شہروں میں جو ہنگامے ہوئے وہ انپریسیڈنٹڈ. جی وہ آج بھی میرا خیال ہماری میموری ٹھیک ہونی چاہیے ہم سب کی. ہاں میموری ٹھیک ہونی چاہیے چٹان صاحب. اور دوسرا سول ایڈمنسٹریشن جس میں یہ لولی لنگڑی یا کہہ لیں کہ جس کی میعاد ہی ختم ہو چکی ہے, جس کی قانونی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ ہے انٹرم حکومت. انٹرم حکومت کے منسٹر اور ان کے CM صاحب, ان کی پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بھائی آپ کی پنجاب پولیس, آپ کے IG صاحب کہاں غائب تھے؟ دیکھیے جی بالکل ہونا چاہیے, اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن میں پھر شاہین صاحب کے 1-2 باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. شاہین صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم نے کہا تھا کہ یہ چیف جسٹس اور ان کا جو بینچ ہے یہ 1 man show ہے؟ یہ ہم نے کہا تھا یا عدالت کی ججوں معزز ججوں نے خود سے کہا تھا؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو سموٹو کا اختیار ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے, جو بینچ بنانے کا اختیار ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے, یہ ہم نے کہا تھا یا پاکستان بار کونسل نے کہا تھا؟ یہ ہم نے کہا تھا یا 4 صوبوں میں جتنے ہائی کورٹ کے بار ہیں انہوں نے یہ بات کیا تھا؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا عدالت کا کام یہ ہے کہ وہ قانون کو دوبارہ سے لکھے, یا عدالت کا کام یہ ہے کہ اس پر تشریح کرے؟ انہوں نے تو ایک پارٹی کے لیے قانون کو دوبارہ لکھ دیا. قانون میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر آپ نے اپنے پارٹی کے خلاف ووٹ استعمال کیا
तो आप डिसीट हो सकते हैं, लेकिन इसमें इसका इजाफा कर दिया कि आपका अगर वोट गिनती में भी नहीं आएगा। दूसरा ये कि पार्टी लीडर के पास ये इख्तियार है कि वो फैसला करे कि मैंने किस पार्टी के साथ जाना है। इनसे ये इख्तियार लेके उन्होंने पार्लिमानी लीडर को दे दिया। ये जो आप लोग 150 केसेस कह रहे हैं, ये 150 केसेस नहीं थे, ये सिर्फ 4 केसेस थे। नंबर 1 केस था सीरियन केस, दूसरा तो शाखाना केस, और तीसरा था फॉरेन फंडिंग केस। ये केस, ये नेब वाला अभी जो सर्च का केस है, ये भी अभी आया। लेकिन इसमें इमरान खान ने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि मैं टच मी नॉट हूँ, मुझे कोई हाथ नहीं लगाएंगे, मुझे कोई तहकीक नहीं करेंगे, मुझे कोई अदालतों में पेश नहीं करेंगे। और जब भी रियासत ने इदारों के कहने पे, अदालतों के कहने पे इनके इन्वेस्टिगेशन की कोशिश की है या इनको अदालतों के सामने पेश करने की कोशिश की है, तो इन्होंने अपने वर्कर को, उन्होंने अपने खवातीन को, उन्होंने इस मुल्क के बच्चों को रियासत के सामने खड़े कर दिए हैं। अभी जिस तरह की ये पीटीआई का मेरा दोस्त बहुत मासूमियत से कह रहे थे कि जिन लोगों ने ये काम किया है तो इस्तीफा किया जाए, इनसे जिन लोगों ने ये काम करवाया है चाहे छोड़ा जाए, उसको कुछ नहीं कहा जाए। जो हमारे कोर्ट कमांडर के वर्दी को, जिस तरह का जनरल नेजी का हर साल इंडिया में नुमाइश होता है वर्दी का, इस तरह के कोर्ट कमांडर के वर्दी को डंडे में डाल के और पूरी लाहौर में क्या इमरान खान के बांजी ने नहीं वहां पे किया जो अभी उन्होंने जमान पार्क में पना लिया है, वो कौन थे? इन लोगों के फुटेजेस आ गए हैं, इनके वीडियोस आ गए हैं। चलें, ये आपने अपना पॉइंट रख दिया। पंजाब हुकूमत क्या करे, लेकिन इन लोगों से तो इनकार मैं आपकी बात सारी बात सर ब्रेक के बाद आप राजा साहब और शुएब शाहीन साहब आप भी जवाब दीजिएगा। छोटी सी ब्रेक। एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा शुएब शाहीन साहब, आपने सारी बातें सुन ली थी ख्वाजा चट्टान साहब की? देखें, पहली बात तो यह है कि जो उन्होंने दो तीन सवाल फरमाए हैं ना सुप्रीम कोर्ट के बारे में या हाई कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की एक बात बताऊं, आइन की तशरीह का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। आइन की तशरीह करते वक्त अगर आप समझते हैं कि फ़ैसला गलत है, आपको एक अख्तियार है अंडर आर्टिकल 188, आप रिव्यू पटिशन फाइल करें, लेट दी सुप्रीम कोर्ट शुड डिसाइड। आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान तफरीक की बात करना चाहते हैं या पाकिस्तान बार कौंसिल या बार एसोसिएशंस के हवाले से बात करना चाहते हैं, तो हम तो आइन और अदलिया के साथ खड़े हैं, हम तो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। जो आप बात कर रहे हैं वन मैन शो की, ये पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में इदारे का सरबराह एक होता है। आप उस सरबराह को तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए कि आपको पसंद नहीं है तो हम उसको तब्दील कर देते हैं। ये अलग बात है कि देखें, इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करती है उसका रिजल्ट कोई पॉजिटिव आया करता है। ये डिस्कशन बातचीत करना, आपका किसी भी मसले पे इख्तलाफ राय रखना, ये एक अच्छी बात है, ये जमहूरियत का तकाजा होता है। और जजेस के दरमियान भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है और हर केस में होती है, लेकिन उसका ये मतलब कह देना और उसका ये इतलाक कर देना कि जनाब ये चीफ जस्टिस या जजेस जो हैं ये ख़त्म हो चुके हैं और हमें ये वाले जज चाहिए और ये वाले जज नहीं चाहिए, और ये नहीं हो सकता। और जो जिस जजमेंट का ये रेफरेंस दे रहे हैं आर्टिकल 63A के हवाले से, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कई दफ़ा बातें हुई हैं। बात यह है कि हम जब ये कहते हैं कि लोटाक्रेसी नहीं होनी चाहिए, हार्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसके पीछे उसकी इंटेंशन ऑफ लॉ मेकिंग अथॉरिटी क्या है? उसका मकसद ये है कि कोई भी एक पार्टी के वोट लेकर आता है तो वो दूसरी पार्टी को वोट ना दे। अगर वो नाअहली सजा उसकी है तो क्या उसका वोट काउंट होगा या नहीं होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है। तो बात ये है कि आज जो कुछ चट्टान साहब ने नहीं बताई वो ये है कि आज अदालत जमानत देती है, अदालत के बाहर से उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। अदालत कहती है कि नहीं गिरफ्तार करेंगे किसी मुकदमे में, वो अभी अडियाला से बाहर नहीं निकलता, उसको उठा के ले जाते हैं। और इस तरह का कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स है। और एक बात आपको बता दूं, जी वेरी क्विकली सर, पार्टियों पे पाबंदी
پارٹیوں پہ پابندی اگر اس طریقے سے آپ نے لگانا شروع کی، آپ ایوب خان کے زمانے سے آ جاؤ، شیخ مجیب کو کہتے تھے غدار ہے، آپ نے اپنی فوج کو اس کے خلاف استعمال کیا، آپ کا ملک دو لخت ہو گیا۔ خدا نہ خواستہ ہم اس طرف فوج اور عوام کے درمیان محبت کے رشتے ہونے چاہیے، ریاست اور عوام کے درمیان انصاف اور مساوات پہ مبنی سلوک ہونا چاہیے، اور دشمنی اور نفرت کی وجہ سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، اور یہ دشمنی ڈال کون رہا ہے اس کا بھی کلا کما کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے راجہ صاحب یہ عمران اسی پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں ایک بات مکمل کر لوں، ذوالفقار علی بھٹو کو ایلیمنیٹ کیا، پارٹی ختم نہیں ہوئی، پارٹیاں کبھی اس طریقے سے ختم نہیں ہوا کرتی، لیکن وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے ختم ہوئی۔ نواز شریف کو نااہل کیا، پارٹی ختم نہیں ہوئی، یہ الگ بات ہے کہ اب آ کر پوائنٹ آ گیا جی، بڑی سمجھ زبردست پارٹی پیچھے اٹھی۔ لے جی، عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں وارنٹ لائیں، گرفتاری دے دوں گا، اگر ان لوگوں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں ثبوت دیں، میں ہیلپ کروں گا ان لوگوں کو گرفتار کروانے میں۔ رائے صاحب آپ اور پھر چٹان صاحب، ویری کوئکلی سر، جلدی سے۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اگر واقعی جن کے ویڈیو ثبوت ہیں، یہ میں ان کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہا، یعنی عمران خان دوسری دفعہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں جناب؟ نہیں، خان صاحب تو پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ قاعدے قانون کے مطابق گرفتار کریں، جن کو کیسز میں ضمانتیں ہوئی ہوئی ہیں نہ کریں، جعلی کیسز میں نہ کریں۔ انہوں نے تو پہلے بھی یہ سارا جو پھڈا تھا اسی چیز کا تھا، آپ کی گورنمنٹ بیہیو ایسے کر رہی تھی جیسے کوئی فاشسٹ رجیم آ گئی ہے، تو ایسے جب بیہیو کریں گے تو ریئیکشن تو پھر آئے گا۔ اگر پہلے بھی وارنٹ لے کے آتے، پراپر طریقے سے آتے، تو گرفتاری خان صاحب تیار تھے دینے کے لیے، اب بھی تیار ہے، جو انہوں نے کہہ دیا ہے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اچھا، ایک اور بات، جو امریکی کانگریس کے سینیٹرز اور وہاں پہ ہاؤس آف کامن کے جو رہنما ہیں وہ پاکستان کے خلاف قراردادیں آپ کی پٹیشن کے اوپر پاس کر رہے ہیں، کیا اب یہ جائز بنتا ہے؟ آپ انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل پاوروں کو پاکستان کی پالیٹکس میں ملوث کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، پاکستان کے حالات کے اوپر نا، پاکستان کے خلاف نہیں کر رہے، ایک جنرل دنیا کی انٹرنیشنل کمیونٹی ہیومن رائٹس کا، ہیومن رائٹس جو ہے اس پہ تو وہ بات کرتے ہیں نا، تو ہیومن رائٹس پہ تو بات ہوتی ہے، تو بیسیکلی آپ نے دنیا میں رہنا ہے، ورلڈ کمیونٹی کا حصہ ہے، تو آپ الوف تو نہیں رہ سکتے۔ چٹان صاحب، عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے 100 بسم اللہ، لیکن عمران خان کو مائنس کرنا ہے ایسا نہیں ہوگا، عوام نہیں کرنے دے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح یہ واپس نہ آئے، ہم چاہے رہیں یا نہ رہیں، یہ نہ آئے۔ عمران خان صاحب دیکھیے ہر بندہ اپنا کردار مائنس کرتا ہے، کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا ہے۔ آپ 2 دنوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں پاکستان کے پریس کلبوں میں ٹائم نہیں مل رہا ہے لوگوں کو کہ پی ٹی آئی سے استعفا کا اعلان کرے، کوئی بھی ملک کے غدار کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے، جنہوں نے شہداء کی حکومت کی ہے، جلا کے گھر کو جلا ہے، ایسے بندے کے ساتھ کوئی چلنا نہیں چاہتے۔ اور میں شاید ایک منٹ تھا جنہوں نے استعفے دے دی، ان کو تو میں نے ٹکٹیں بھی نہیں دی۔ جی جی یار وقاص آپ کے شو میں آئے سے پہلے میں 100 بار سوچوں گا، یار تم مجھے صرف سنانے کے لیے بلاتے ہیں۔ 2 پی ٹی آئی والوں کو بٹھائے ہیں، 1 گھنٹہ ان کی تقریر کرواتے ہیں، پھر میں بات کرتا ہوں تو آپ لوگ مت دیتے ہیں۔ 2 پی ٹی آئی والے کو میں شاہین صاحب سے یہ کہوں کہ بھائی کا نام جو ہے نا وہ چیف جسٹس نہیں ہے، ہر ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، لیکن دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ اس کے سربراہ کے ساتھ سارے اختیارات ہوتے ہیں، اور باقی ادارہ جو ہے وہ کوئی کام کا نہیں ہے، صرف ایک بندہ اختیارات۔ اور مجھے یہ بتائے، کیا پہلے لوگ گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا زرداری صاحب ان ججوں کے سامنے پیش نہیں ہوا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب پیش نہیں ہوا ہے؟ کیا گیلانی صاحب پیش نہیں ہوا ہے؟ کسی کو اس ٹھوک پہ ضمانت ملے ہے؟ کیا 99 دن وہ لوگ جیلوں میں نہیں رہے تھے ریمانڈ پہ؟ اگر ان نے کوئی قصور کیا تھا تو ابھی تک ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں ہوا؟ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا، سیاسی کیسوں میں گرفتار کیے تھے اور 99 دن ریمانڈ پہ رکھے تھے۔ کیا اس ٹوک سے یہ عدالتیں اس کو ضمانتیں دے رہے تھے؟ کیا کسی پارٹی کے بارے میں اس بینچ کا آپ دیکھ لیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کی جتنے پٹیشن آئی ہیں کتنے کیسوں میں یہ جج ہیں، یہی مخصوص بینچ ہے جو ہر میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس کا فیصلے آپ دیکھ لیں۔ یہ بینچ تو جب بن جاتا ہے اس سے پہلے لوگ فیصلہ سناتے ہیں، بینچ کے سامنے یہ بینچ کے سامنے یہ فیصلہ لگ گیا جی، آپ کو مسئلہ عدلیہ سے ہے، ان کو ریاستوں سے ہے، اللہ کرے یہ مسئلے حل ہوں اور پاکستان جو ہے اس کا نقصان نہ ہو، کیونکہ ڈالر 300 روپے پہ اسٹاک مارکیٹ فارغ ہے، آئی ایم ایف عدم کا اظہار نہیں کر رہا، پاکستان کے یہ حالات ہے، لیکن ہم الجھے پڑے ہیں، ان لوگوں کو گرفتار کرنا ہے، ان کو نہیں کرنا، اس کو مائنس کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا، میں آ گیا تو تم کے ساتھ یہ تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا، اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔